औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट्स, आप सब लोग ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और आपको ऐसी सेहत से नवाजे जिसे आप अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले 4 लेक्चर्स में कुछ आप लोगों की कन्फ्यूजन्स थी, तो इसलिए मैंने चाहा कि लेक्चर नंबर 5 में पहले हम उन कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर लें, उनका हल निकल आए, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे। तो आज सबसे पहले आप लोगों का क्विज़, जो कि लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक मैंने आप लोगों को दिया था। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 में जो क्विज़ आपका था, अब वो था इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आपका ये सवाल होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, हम उसको उर्दू में, जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं पढ़े उनको तो नहीं समझ आएगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिए हैं वो तो ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम इंग्लिश में और उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें इसम और फ़ेल देख के हमारा क्या फ़ायदा, हमने तो अरबी पढ़नी थी, लेकिन इसमें तो अरबी में उनको उन वर्ड्स को ट्रांसलेट भी नहीं किया गया। तो बेटा, इंग्लिश में ये क्विज़ देने का मकसद उस्ताद का पता क्या था? उस्ताद ने ना हमारे माइंड की थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी थी कि हम इसम को और फ़ेल को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा ट्रेन हो जाएं, ठीक है? अब जब हमारे माइंड की थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी ना, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ना थोड़ा सा प्रॉपर वे में वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम अरेबिक तक जाएंगे, तो अरेबिक पढ़ते हुए फिर हम आसानी से उस वक्त इसम में और फ़ेल के अंदर जो डिफरेंस है वो फ़ील कर सकेंगे और उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर हम अपनी सीखी हुई लैंग्वेज के ज़रिए ही इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो हमें समझ कैसे आएगा? अभी तक तो हमें अरबी की बिल्कुल समझ नहीं है, हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, ठीक है? हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं। अगर किसी ने कोई कोर्स किया हुआ भी है, तो वो अभी बिल्कुल इसी लेवल पे रहें कि जैसे उस्ताद हमें चला रहे हैं, हमने बिल्कुल उसी तरह से चलना है। तो इस क्विज़ में सबसे पहला वर्ड क्या था? एप्पल। अब एप्पल में आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना था, बल्कि सारे वर्ड्स में आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना था कि इस्म कौन-सा है और फ़ेल कौन-सा है। अब अगर एप्पल को आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, प्रॉपर वे में समझाने के लिए मैंने इनको सेंटेंस में यूज़ किया, अदरवाइज़ इसका ये बताने का मैंने सेंटेंस बनवाना नहीं था। सर जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए, ताकि हम आगे चल सकें। आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया। अब इसमें जो एप्पल है, क्या ये कोई वर्ब है? इसमें जो खाना है, यानी सेब खा चुका है वो, ये तो एक अमल है, ये एक फ़ेल है, ये तो वर्ब की कैटेगरी में आ गया, ये स्टक इन टाइम है। लेकिन इस जगह पे मैंने आपसे एट का तो पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे एप्पल का पूछा है। तो आप अगर ये बोलें कि मैम एप्पल को तो खाना ही होता है ना, तो खाना उस वक़्त बेटा फ़ेल होगा, एप्पल फ़ेल नहीं होगा। एप्पल किस कैटेगरी में आएगा? इस्म की कैटेगरी में आएगा, एज अ थिंग आएगा, क्योंकि ये ना तो पर्सन है, ना ये प्लेस है, ना ये एडजेक्टिव है, ना ये एडवर्ब है, ना ये आइडिया है, तो पीछे क्या बचा? थिंग। तो थिंग के अंदर, यानी किसी चीज़ के अंदर एक बेजान चीज़ है, एप्पल के अंदर जान तो नहीं है। हाँ, एप्पल खाने से आप में जान ज़रूर आ जाएगी। तो एप्पल क्या हुआ? इस्म हो गया। इसकी समझ आ गई? ये नॉट स्टक इन टाइम है। एप्पल वक्त की कैद में कैद नहीं है। मुझे लगता है शायद ये जो जुमला है वक्त की कैद में, ये थोड़ा सा भारी जुमला लग रहा है कि एक लफ्ज़ किसी चीज़ की कैद में है, वक्त की कैद में है। तो इसको बेटा आप सिंपल वे में समझो कि स्टक इन टाइम, वक्त की कैद, या फिर एक ज़माना, एक ऐसा वक्त, कोई ना कोई ऐसा टाइम है जिस वक्त वो फेल हो रहा है, वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो वर्ब हो रहा है। तो उस टाइम के अंदर ही आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे ना। आपने अगर कोई माजी में चीज़ की है, तो आप उसको फ्यूचर के बारे में तो नहीं बताओगे कि माजी की हुई हुई चीज़ फ्यूचर में होनी है, ये तो नहीं बोलोगे। आपने अगर कोई चीज़ माजी में की है, तो आप उसको माजी में एक्सप्लेन करोगे, तो यानी कि वो स्टक इन टाइम है। अगर कुछ फ्यूचर में होने वाला है और वो माजी में नहीं हुआ, तो वो स्टक इन टाइम है, वो फ्यूचर में ही जाके होगा। और अगर कोई चीज़ अभी हो रही है, अभी परफॉर्म कर रहे हो आप कोई एक्शन, तो वो प्रेजेंट में स्टक है, यानी कि वो कैद है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई एप्पल की। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोट। राइट, रोट, रिटन।
یہاں پہ ورب کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہوئی ہے. یو روٹ اے لیٹر، آپ نے ایک خط لکھا ہے. روٹ، اب روٹ کیا ہے؟ ورب کی سیکنڈ فارم. ورب کس کو کہتے ہیں؟ فعل کو کہتے ہیں. اب یہ جو فعل لکھا ہوا ہے، یہ دوسرے والا فعل نہیں سمجھ لینا کہ کوئی فعل ہو گیا ہے، ہار گیا ہے، نہیں. یہ اسی فعل کو آسان ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے انگلش میں. ورب نہیں لکھا تو فعل لکھ دیا ہے. اور فعل کیا ہے؟ ورب کیا ہے؟ اسٹک ان ٹائم. یعنی کہ وہ کوئی خط لکھ رہا ہے تو اس نے لکھنے کا جو عمل ہے وہ ماضی میں کیا ہے، تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ اسٹک ان ٹائم. نیکسٹ چلیں ایجوکیشن. اب ایجوکیشن شوڈنٹ بی ایمڈ ایٹ پاسنگ اے ٹیسٹ. تعلیم کا مقصد کسی امتحان کو پاس کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تعلیم کا مقصد صفحے کالے کرنا نہیں ہونا چاہیے. اب ایجوکیشن، کیا یہ اسٹک ان ٹائم ہے؟ کیا یہ وقت میں قید ہے؟ اب یہ آپ لوگ سوچیں، کچھ سیکنڈز کے لیے سوچیں. یہ فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے؟ فزیکل کس کو کہتے ہیں؟ فزیکل یعنی آپ جسے ٹچ کر سکتے ہو، جس کو چھو سکتے ہو، آپ محسوس کر سکتے ہو. لیکن یہ تو فزیکل ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. ایجوکیشن کو، تعلیم کو، یہ اس کو آپ کیسے ٹچ کرو گے؟ آپ سوچیں کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نہ. یعنی کہ یہ نان فزیکل ہے، ٹھیک ہے، فزیکل نہیں ہے. تو ایک جو کنڈیشن تھی آئیڈیا کی وہ تو کلیئر ہو گئی، ڈن ہوگی کہ یہ ناٹ فزیکل. نیکسٹ آ جائیں، ناٹ اسٹک ان ٹائم. جو اسم ہوتا ہے وہ اسٹک ان ٹائم نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ کوئی کھانا کھا رہے ہو نا، آپ نے سیب کھایا ہے، آپ نے کل سیب کھایا تھا، آپ نے آج سیب کھایا ہے، یا پھر آپ آگے آنے والے ہفتے میں سیب کھاؤ گے، تو یہ اسٹک ان ٹائم ہے. اب اسی کو اگر آپ سیب کر دو کہ ایک سیب ایک چیز ہے، وہ کل بھی سیب رہے گا، آج بھی سیب رہے گا، آگے آنے والے ہفتے میں بھی سیب رہے گا، اور اگلے سالوں میں بھی وہ سیب ہی رہے گا، اس کا نام نہیں چینج ہوگا. یعنی وہ وقت کی قید میں قید نہیں ہے، وہ اپنی ابتدا سے انتہا تک اس کی سیم کنڈیشن رہے گی، کوئی چینج نہیں آئے گا. ایکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایکشن میں کوئی چیز چینج بھی ہوتی ہے. آپ کوئی کل کام کر رہے تھے، آپ اس کو آج نہیں کرو گے. آپ اس کو آج نہیں کرو گے، آپ اس کو پرسوں کر لو گے. پرسوں نہیں کیا، آپ اس کو نیکسٹ ویک میں کر لو گے. اور جس انٹینسٹی کے ساتھ آپ نے اس کو آج کیا ہے، جس موٹیویشن کے ساتھ، جس انسپریشن کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ کل نہ ہو. آپ بہت ہی زیادہ مایوس ہو کے یا پھر کسی کام کو بس کرنے والی سچویشن میں اس کو کر رہے ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ کام ہو رہا ہوگا لیکن اس کی کنڈیشن چینج ہو جائے گی، اس کے ہونے کا انداز بھی بدل جائے گا. یعنی وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے. لیکن جب کوئی چیز اسم میں ہے تو اسم نہیں بدلے گا. اب ایجوکیشن نہ تو اسٹک ان ٹائم ہے اور نہ ہی یہ ناٹ فزیکل ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آئیڈیا میں آ گیا. ایجوکیشن کسی پرسن کا نام نہیں ہے، کسی پلیس کا نام نہیں ہے، کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ ایڈجیکٹو نہیں ہے، یہ ایڈورب نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ آئیڈیا ہو گیا. ایجوکیشن شوڈنٹ بی ایمڈ ایٹ پاسنگ اے ٹیسٹ. تعلیم کا مقصد کسی امتحان کو پاس کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. تعلیم ماضی میں بھی تعلیم ہے، آج بھی تعلیم ہے، آنے والے وقت میں بھی تعلیم ہی رہے گی. تو اگر کوئی ایجوکیشن ایکوائر کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، تو جو ایکوائر کرنا ہے نا وہ ورب ہے. ایجوکیشن ورب نہیں ہوگا وہاں پہ، ایجوکیشن اسم ہی ہوگا. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ ورڈ ہے لرنڈ. اب LEARNED. یہاں پہ دیکھیے، یہاں پر بریکٹ لگی ہے ای ڈی کے نیچے. ادھر پورے ورڈ کے نیچے میں لگا سکتی تھی، میں نے جسٹ ای ڈی میں کیوں لگائی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ای ڈی کی وجہ سے یہ اسٹک ان ٹائم ہے. یہ ماضی میں کوئی ایسا عمل ہوا ہے جو اس نے سیکھا ہے، اور یہ اسٹک ان ٹائم ہے پاسٹ کے اندر. شی لرنڈ اے لاٹ. وہ بہت کچھ سیکھ گئی ہے. یعنی ماضی میں کچھ ایسے واقعات اس کی زندگی میں ہوئے ہیں جو اس کو بہت کچھ سکھا گئے، اس کو بنا گئے. کہتے ہیں کہ یہ جو کھرا بندہ ہوتا ہے نا، یا پھر جو ہوتا ہے سچا انسان، ایک اچھا انسان، اس کا غم اس کو بنا جاتا ہے. اور جو چھوٹا انسان ہوتا ہے نا، اس کا غم اس کو تباہ کر دیتا ہے. تو اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات سے سیکھا کریں کہ اگر کوئی غم آ رہا ہے نا، تو اس غم کو اپنے لیے
ایک سیڑھی بنائیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات ایکسپیرینس کی ہے بیٹا کہ زندگی میں نا بہت سارے لوگ عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام نہیں مل پاتا جو کہ کسی ایک انسان کو کوئی مشکل آئی ہے نا، اور اس مشکل میں اس نے صبر کر لیا ہے، اللہ کی رضا کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے۔ وہ قرب کا مقام بہت سارے لوگوں کو نہ جانے کتنے سجدے کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا، جو کسی کو ایک غم کا سجدہ کرنے سے مل جاتا ہے۔ یہ غم کا سجدہ نعمت ہے بہت بڑی۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ غم والا انسان نا، آنسوؤں والا انسان اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا۔ تو جس کو غم ملا ہے نا، جس کو آنسو مل گئے ہیں، وہ اپنے آنسوؤں کو رات کے آخری پہر کی جانب لے جائے۔ رات کے آخری پہر میں جب آنسو گرتے ہیں نا، تو وہ ضائع نہیں جاتے، وہ بہت خوبصورتی سے آپ کی زندگی کا منظر بدل کر ایک وقت پہ سامنے آتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کی مشکلات کو، غموں کو، دکھوں کو ضائع نہ کرنا، یہ سیڑھی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بلڈنگ ہے، اوپر والے فلور تک جانے کے لیے کسی کو سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ اب سیڑھیاں چڑھنی ہیں، 4th فلور پہ جانا ہے، تو اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ کتنی محنت کرنی پڑے گی نا۔ دوسری جانب اگر کوئی دوسرا انسان ہے، اس کے پاس لفٹ ہے نا، وہ لفٹ میں جائے گا، وہ سیکنڈس میں پہنچ جائے گا اپنی منزل پہ۔ 4th فلور پہ وہ چلا گیا، 3rd فلور پہ چلا گیا، 5th پہ چلا گیا۔ جو سیڑھیاں چڑھا اس کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس کے مقابلے میں جلدی کون پہنچے گا؟ جو کہ لفٹ میں چلا گیا۔ یہ جو زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں، یہ لفٹ کی طرح ہوتی ہیں، انسان کو لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ سالوں کا فاصلہ نا مہینوں میں طے ہو جاتا ہے جب مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو مشکلات کو ضائع نہ کرو، اور انہیں نیگیٹیولی کبھی بھی نہیں لینا، انہیں پازیٹیو وے میں لے کے چلیں۔ تو لرنڈ یعنی کہ وہ بہت کچھ سیکھ گئی ہے۔ یہاں پہ بیٹا لرن بھی ہو سکتا تھا، لرننگ بھی ہو سکتا تھا، لرنس بھی ہو سکتا تھا، اور لرنڈ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ ای ڈی آیا ہے، یعنی کہ یہ ماضی میں ہونے والا عمل ہے۔ ماضی میں ہوا ہے یعنی کہ اسٹک ان ٹائم ہے۔ تو جو چیز اسٹک ان ٹائم ہے، جو ورڈ کسی وقت کی قید میں ہے، اس کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ اس کو ہم فعل کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ تو یہ ورب ہے۔ نیکسٹ آ جائیں، نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ ہیلپس۔ اب اس ہیلپ میں ایس آ رہا ہے۔ ایس کب آتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس میں ایس یا ای ایس کا ایڈیشن کرتے ہو آپ پریزنٹ ٹینس میں۔ یہاں پہ ای ڈی ہوتا نا ہیلپڈ، تو یہ پاسٹ کا بن جاتا، یہ ایس ہے یہاں پہ، تو یہ پریزنٹ کا ہے۔ ول آتا ول ہیلپ، تو وہ فیوچر کا ہو جاتا، یہاں پہ ایس موجود ہے، تو یہ ایس کی وجہ سے پریزنٹ میں اسٹک ہے، یہ اسٹک ان ٹائم ہے۔ اور ہیلپس یہاں پہ کیا آ گیا؟ شی ہیلپس می، وہ میری مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ورب ہے، یہ بھی فعل ہو گیا، اور یہ وقت کی قید میں۔ ابھی تک کتنے ورڈز ہم نے کور کیے ہیں؟ ہم نے ایپل کو کور کیا ہے۔ ایپل میں ہم نے سیکھا کہ یہ اسم ہے کیونکہ یہ وقت کی قید میں قید نہیں ہے، یہ آج بھی سیب ہے، یہ کل بھی سیب ہی رہے گا۔ روٹ، اس نے خط لکھا ہے، خط اس نے ایک وقت میں لکھا ہے، وہ ساری زندگی خط نہیں لکھتا رہے گا، ایک وقت میں لکھا ہے، اور اس وقت کو جب اس نے خط لکھا ہم نے اسٹک کر دیا، اس ایکشن کو ایک وقت میں قید کر دیا۔ وہ ایکشن ماضی میں ہوا ہے، یا وہ آنے والے وقت میں لکھے گا، یا وہ آج لکھ رہا ہے، تو اس کا لکھنا اسٹک ان ٹائم ہے۔ ایجوکیشن، تعلیم، کل بھی تعلیم ہے، آج بھی تعلیم ہے، آنے والے وقت میں بھی وہ تعلیم ہی رہے گی۔ لرنڈ، سیکھنا، لرن اور ہیلپ، اس کا ڈفرنس میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ لرنڈ ہے یہاں پہ یعنی کہ یہ پاسٹ میں ہو چکا ہے، وہ پاسٹ میں کچھ چیز سیکھ چکی ہے۔ ہیلپس یعنی پریزنٹ میں وہ مدد کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ پہ آ جائیں، نوٹ میں کیا ہے بیٹا؟ پہلی لائن میں دیکھیں، ہیلپ لکھا ہوا ہے اور لرن لکھا ہوا ہے، اوکے ہو گیا؟ نیچے والی لائن کو نہیں دیکھنا، جسٹ یہ دو ورڈز دیکھیں، ہیلپ اینڈ لرن۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ آئیڈیا ہے۔ اب آپ کو یہ بات ہوگی کہ میم ابھی تو اوپر ہم نے ان کو پڑھا کہ یہ اسٹک ان ٹائم ہے، تو یہ اسم کیسے ہو گئے، یہ آئیڈیا کیسے ہو گئے؟ ان کو تو ورب ہونا چاہیے۔ بیٹا جب ان میں آئی این جی آ رہا ہے، ہیلپنگ ہو جاتا، ہیلپس ہو جاتا، ہیلپڈ ہو جاتا، ول ہیلپ ہو جاتا،
لرن کے ساتھ لرننگ ہوتا، لرنس ہوتا، این کے ساتھ ای ڈی آ جاتا جیسے کہ لرنڈ ہے، تو یہ سب کیا ہو جاتا ہے، یہ ورب میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ بہت سارے ورڈ، بہت سارے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی وقت میں فعل بھی کنسیڈر ہوتے ہیں اور اسم بھی کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن یہ کس پہ بیس کرتا ہے، کانٹیکسٹ پہ بیس کرتا ہے اور ان کے استعمال کس انداز میں ہو رہا ہے اس پہ بیس کر رہا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی ہیلپ کی بات کرے تو ہیلپ ایک آئیڈیا ہے، مدد۔ اب کوئی ساری زندگی مدد نہیں کرتا، یہ بولتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، کوئی ساری عمر کسی کی مدد نہیں کرتا، بس یہیں سے اس جملے کو ادھر پٹ کر دیں، کوئی ساری زندگی مدد نہیں کرتا۔ تو ایک ایکشن ساری زندگی ہو ہی نہیں رہا، تو وہ جو یعنی کہ وہ اسٹک ان ٹائم ہے ہی نہیں ہے۔ اوکے گیا، یعنی وہ ایک وقت میں ہونے والا عمل ہے، کوئی کوئی ماضی میں کر رہا ہے آج نہیں کرے گا، کوئی آج کر رہا ہے کوئی فیوچر میں نہیں کرے گا، کوئی فیوچر میں کرے گا، کوئی اچھا انسان مل گیا آپ کو، تو وہ اسٹک ان ٹائم ہو گیا۔ اور اس کے لیے ہم نے ہیلپس لگا دیا جب اس نے پریزنٹ میں مدد کی، ای ڈی لگا دیا جب اس نے پاسٹ میں مدد کی، ول ہیلپ کر دیا جب وہ فیوچر میں مدد کرے گا۔ اوکے، جب لرن کی بات آنی ہے تو ایس لگا دیا، یعنی کہ پریزنٹ میں وہ سیکھ رہی ہے، ای ڈی اس نے سیکھ لیا ہے، پاسٹ میں اس نے سیکھا ہے، ول لرن وہ سیکھے گی، تو سیکھے گی یعنی کہ شی ول لرن۔ یہ نہ کہہ دینا کہ ول لرن کے اندر سیکھے گی آتا، سیکھے گا نہیں آتا، دونوں آ جائیں گے۔ تو فل کاز اسٹک ان ٹائم، تو یہ کلیئر ہو گیا ابھی تک کا یہ۔ اب نیکسٹ ورڈ پہ آ جائیں۔ اب یہ لاسٹ ورڈ تھا کوئکلی، اب اس کا سینٹنس کیا ہے، ہی رنز کوئکلی، وہ جلدی تیزی سے دوڑتا ہے۔ وہ جلدی یا تیزی، جلدی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور تیزی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ جلدی تیزی سے دوڑتا ہے۔ اب ادھر دیکھیں، کوئکلی کیا ہے، کوئکلی کیا کسی شخص کا نام ہے؟ نہیں تو۔ کسی جگہ کا نام ہے؟ نہیں تو۔ کسی چیز کا نام ہے؟ نہیں تو۔ کسی آئیڈیا کا نام ہے کوئکلی، جلدی، جلدی سے، کیا کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے جلدی سے؟ نہیں، یہ تو آئیڈیا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ایڈجیکٹو، کیا یہ ایڈجیکٹو ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایڈجیکٹو ہو سکتا ہے۔ ایڈجیکٹو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس میں کوئکلی کے اندر سے آپ ایل وائی کو ہٹا دو اور کوئک کر دو، کوئک کر دو، تو کوئک کیا ہوگا، یہ کسی کی صفت بن جائے گی، یعنی کہ وہ تیز ہے، وہ جلد باز ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ وہ ایڈجیکٹو ہو گیا۔ لیکن جب وہ کوئکلی ہے تو کوئکلی کیا شو کرے گا کہ یہ ایڈورب ہے۔ اسم کے ساری کیٹیگریز کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا اور پھر ہمیں ایک کیٹیگری ملتی ہے ایڈورب کی کیٹیگری، اور یہ ایڈورب کے فارم میں اسم کے اندر انکلوڈ ہوگا۔ اور ایڈورب کیا کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے ایکشن کو یعنی کہ ورب کو۔ ایڈورب میں اور ایڈجیکٹو میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کنفیوز تھے، بیٹا جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، آپ ایک پوائنٹ پہ لیکچر اگر لے رہے ہو اور کنفیوژن ہو گئی ہے، ایڈجیکٹو کی سمجھ نہیں آئی، ایڈورب کی سمجھ نہیں آئی، بیٹا جس جگہ پہ میں نے بولا نا کہ جہاں پہ بولوں گی نوٹس لکھنے کے اس جگہ پہ نوٹس لکھیں، یا پھر کوشش کریں پورا لیکچر لے لینے کے بعد آخر میں نوٹس لکھیں۔ اوکے ہو گیا، اور باقی تو میرے نوٹس آپ کو ہینڈ ریٹن مل رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اسی کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ اگر جو میں نے سمجھایا ہے لیکچر لے لینے کے بعد ان پوائنٹس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ بیٹا اذان کے لیے میں نے ریکارڈنگ سٹاپ کر دی تھی۔ اچھا، میں آپ کو نوٹس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہونا، جیسے کہ اب بہت سارے لوگوں کو ایڈجیکٹو میں کنفیوژن ہو گئی، ایڈورب میں کنفیوژن ہوگی، بیٹا اپنا پورا لیکچر لے لیں، اس وقت آپ نے سٹاپ نہیں کرنا، چیز کو سمجھتے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے آگے میں کوئی ایسا پوائنٹ بول دوں آپ کا پچھلا پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ پورا لیکچر سننے کے بعد بھی آپ کو وہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا، تو جس جگہ پہ لیکچر کے جس پوائنٹ پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی آپ وہ ٹائم نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یعنی کہ اگر 15 منٹ کے لیکچر پہ کچھ سمجھ نہیں آیا نا، 15 منٹ کے
7 सेकंड्स लिख देंगे, इतने टाइम पे आपको समझ नहीं आया दोबारा से वीडियो वहीं से स्टार्ट करके 1 मिनट या 2 मिनट की दोबारा सुन लें, चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। और उसके अलावा अब देखिए मैं आपको ना कुछ मिसालों से समझाती हूँ एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ये हमारी कुछ पाकिस्तानी वाली एग्जांपल्स, क्योंकि हमारी आवाम को ना वही वाली एग्जांपल समझ आती हैं। अब ये हमारी जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, इनके बारे में तो हर कोई जानता है कि हमारी मोहल्ले की आंटियाँ कैसी होती हैं। अब हमारी मोहल्ले की आंटियाँ क्या करती हैं कि वो हर एक को आते जाते हुए को देखती हैं, उस पे नज़र रखती हैं, किसने क्या पहना हुआ है, कितना महँगा पहना हुआ है, किसने क्या लिया है। और फिर वो जब आपस में बैठती हैं ना, तो वो दूसरे की चीज़ों के बारे में बातें करती हैं। इसके पास ये अच्छा ड्रेस था, ये अच्छा जूता था, उसका जूता ऐसा था, उसका ड्रेस ऐसा था, उसका घर ऐसा है, उसने नया फ्रिज लिया है, उसने फ़लाँ दुकान से लिया है, इस दुकान पे ये चीज़ अच्छी थी। तो ये आंटियाँ बैठ के क्या कर रही होती हैं? उस वक़्त ना वो दूसरों की चीज़ों को जो है उनकी तारीफ़ कर रही होती हैं। उनकी सिफ़्त बयान कर रही होती हैं। अब वो सिफ़्त कभी-कभी ना बहुत बुरी भी होती है। सिफ़्त में सिर्फ़ यही नहीं है कि वो अच्छी हो, सिफ़्त में बुरी सिफ़्त भी हो सकती है। अच्छी सिफ़्त भी होती है, अच्छी तारीफ़ भी होती है और बुरी तारीफ़ भी होती है। तो अब वो आंटियाँ बैठ गई हैं, उन्होंने अपनी महफ़िल जमा ली और उस महफ़िल में उन्होंने रज के बातें की हैं और उन्होंने रज के दूसरी सिफ़्तें बयान की हैं। अपनी चीज़ की उन्होंने सिफ़्त नहीं बयान करनी, दूसरे की चीज़ पे उन्होंने नज़र रखनी है। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने एडजेक्टिव्स की ना आत्मा रोल दी है। बेसिकली ये एडजेक्टिव्स थे कि उन्होंने तारीफ़ें बयान की हैं दूसरों की चीज़ों की। दूसरों के पास जो है उस पर फोकस किया है और जो अपने पास है उस पर फोकस नहीं किया। ओके हो गया? ये था एडजेक्टिव। अब ज़रा आए एडवर्ब पे। अब ये हमारे जो पाकिस्तानी एग्जाम्पल है, मैं दोबारा से वही देने लगी हूँ क्योंकि आपको ये पॉइंट बहुत क्लियरली समझाने का मेरे पास इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं था। अब एडवर्ब की तरफ आ जाएं। अब आप गए हुए हैं एक शादी की तकरीब में, ठीक है, बज गए हैं अभी शाम के 6 बज गए। तो बारात जो है वो आनी थी, बहुत दूर से आनी थी। ये रिसेंटली हम एक शादी पे गए, वहाँ पे बारात आनी थी हसन अब्दाल से। अब शाम के बज रहे हैं जी 6 और बारात की रोटी जो है वो नहीं खोली जा रही, क्योंकि बारात आएगी तो रोटी खोलेंगे ना, सबको देंगे। सारे बैठे हुए हैं और किसी ने दिन का खाना नहीं खाया। और अक्सर लोग तो ऐसा करते हैं, जब किसी शादी पे जाना हो ना, वो नाश्ता भी नहीं करके जाते। वो कहते हैं कि शादी पे एक ही मर्तबा खा के आएंगे, रात का भी खा के आएंगे। तो अब वो लोग इमेजिन करें ज़रा, कोई आंटी है, उसने सुबह ना नाश्ता बड़ा थोड़ा सा किया, एक ब्रेड लिया है, ठीक है, एक ब्रेड का स्लाइस वो ले लिया, वो खा लिया। उसके बाद वो तैयार हुई हैं और वो शादी पे आ गई हैं। अब उन आंटी को सुबह से लेके शाम 6 बजे तक खाना नहीं मिला, उस टेबल के ऊपर पानी पड़ा हुआ है। अब उस आंटी के अंदर के जज्बात क्या होंगे, ज़रा आप वो इमेजिन करें। अब जो वेटर है, जो खाना लगाने वाले हैं, बारात आ गई है जी 6 बजे या 6:30 बजे, वो आ रहे हैं। वेटर बहुत आहिस्ता से चल चल के, बहुत सुस्त रफ्तार, उस सुस्त रफ्तारी के साथ वो चल रहे हैं और आके टेबल्स के ऊपर ना वो रखते जा रहे हैं खाने। और जितनी देर में वो दूसरा खाना लाते हैं, पहला खाना ठंडा हो जाता है और सारा कुछ ला के वो नान लाना तो भूल ही गए। अब आप इमेजिन करें कि वो आंटी उस वक्त उस वेटर को किस किस अंदाज से पुकारेगी, कौन कौन से अलकाबात वो आंटी इस्तेमाल करेगी। तो वो जो सारे अलकाबात होंगे ना, उसके एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो जो अमल कर रहा था उस आंटी को खाना देने का, वो कितना सुस्ती से कर रहा था, कितना तेज़ी से कर रहा था। वो उस आंटी ने ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, उसने वो बात बोलनी है कि बस इंतहा हो जाएगी। तो जहाँ पे एक आंटियाँ एक्सप्लेन कर रही हैं, किसी की चीज़ों को डिफ़ाइन कर रही हैं, उसकी सिफ़्त बयान कर रही हैं। और आंटियाँ जो होती हैं ना, जब ये महफ़िल जमा के बैठती हैं ना, तो ये कोई अच्छी सिफ़्तें नहीं बयान करती, ये बस आला किस्म की सिफ़्तें ही बयान करती हैं। तो ये तो हो गए एडजेक्टिव्स हो गए। और दूसरी जानिब वो शादी वाली आंटी, जिसको सुबह से अब तक खाना नहीं मिला, तो वो वेटर के एक्शन को किस तरह से डिस्क्राइब करेगी, तो ये तो अब फिर आप खुद ही सोच लें। तो ये हो गया आपका एडवर्ब।
کلیئر ہوا ہے؟ اگر ابھی بھی نہیں نا کلیئر ہوا تو بس پھر رہن دو، چلیں آگے چلیں جی۔ آپ لوگوں کا کیا تھا کہ نیکسٹ کنفیوژن تھی آئیڈیا کے اوپر؟ آئیڈیا، اچھا کوشچنس ریلیٹڈ ٹو آئیڈیا۔ اردو میں کچھ الفاظ تھے، اردو میں ایک تو مدد کا لفظ اور دوسرا کھانا۔ بیٹا جو لاسٹ نوٹس تھے نا اس میں جو کھانا لفظ تھا وہ غلطی سے لکھنے گیا ہے مجھ سے، اس کی جگہ بھوک آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تو آپ کلیئر کر لینا، ٹھیک کر لیں وہاں سے۔ مدد اسی طرح سے، خوشی، غم، انصاف، تعلیم، مدد، بھوک، محبت، نفرت، اسلام اور رحم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آئیڈیا ہیں۔ کیا آپ اس کو چھو سکتے ہو؟ کیا آپ ٹچ کر سکتے ہو خوشی کو؟ کیا آپ غم کو ٹچ کر سکتے ہو؟ انصاف کو کر سکتے ہو؟ اب ایک بچی کا میرے خیال سے کوشچن تھا کہ میم جسٹس یہ تو یعنی انصاف کرنا اور محبت کرنا یا رحم کرنا، تو یہ ساری چیزیں تو ایکشن میں آ جاتی ہیں، تو اس وقت ہم ان کو ایز اے آئیڈیا کیسے لیں گے؟ تو پیچھے دیکھے میں نے آپ کو اس ورڈ میں جہاں پہ لرن آ رہا تھا اور ہیلپ آ رہا تھا، آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ان کے ساتھ ٹینس آ جائے گا، یعنی کہ ایس یا ای ایس آ رہا ہے، ای ڈی آ رہا ہے، ول آ رہا ہے، تو ان سے کیا ہوگا؟ وہ شو ہو جائے گا کہ وہ کسی ٹینس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا تو پریزنٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس۔ تو جب ٹینس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اسٹک ان ٹائم ہے، اور جو اسٹک ان ٹائم ہے وہ ورب ہے، وہ وہاں پہ ایز اے ورب یوز ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی ٹینس کے ہے تو کیا ہوگا؟ وہ آئیڈیا ہوگا، اس وقت وہ اسم ہوگا۔ تو یہ اردو کے الفاظ تھے۔ نیچے ہیں جی انگلش کے الفاظ۔ ایبسٹریکٹ ناؤن، آئیڈیا کو انگلش میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، جیسے کہ کوکنگ، تھنکنگ، ایموشنز، نالج، جیلسی، اسلام، پینڈیمک، امیجنیشن، مرسی، سبمیشن۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کوکنگ ہے، اب آپ بولیں گے کہ میم کوکنگ تو ایک ورب ہے، وہ فعل ہے، وہ ایکشن ہے، یعنی کہ کھانا بنانا، یہ تو کام ہے، پھر یہ آئیڈیا کیسے ہو گیا؟ چلیں اس کو نا ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، اس سے پہلے باقی سارے دیکھ لیں۔ سوچنا، جذبات، حسد، تعلیم، علم، اسلام، امیجن کرنا، آپ کی سوچ، کسی پر رحم کرنا، کسی کے آگے سر جھکا دینا، اپنی ہار مان لینا، اور عالمی وبا، پینڈیمک، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب آئیڈیاز ہیں، یہ کوئی چیز کا نام نہیں ہے، یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، نہ تو یہ ایڈجیکٹیوز ہیں کہ کسی کو ڈسکرائب کر رہے ہوں، کسی جگہ کو، کسی چیز کو، یا کسی آئیڈیا کو جو الفاظ ایکسپلین کرتے ہیں نا، ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ اور وہ الفاظ جو کسی ورب کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی کہ کسی ایکشن کے بارے میں بتا رہے ہوں کہ وہ ایکشن کس طرح سے ہوا، جیسے کہ وہ شادی پہ موجود جو آنٹی جس کو کھانا نہیں مل رہا، تو وہ ویٹر کے ایکشن کو کس طرح سے ڈسکرائب کرے گی، تو وہ سارے ہو گئے ایڈورب کے اندر۔ صحیح ہو گیا؟ تو اب آپ آ جائیں کوکنگ کی طرف۔ ہی از کوکنگ، ہی لوز کوکنگ۔ انگلش اور اردو میں کچھ الفاظ ہوں گے جو کبھی فعل تو کبھی اسم یعنی آئیڈیا ہوں گے۔ اب یہ ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ، یعنی یعنی کس سینس میں کی گئی ہے بات۔ اگر کسی جملے کے اندر کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس لفظ کا مطلب ڈپینڈ کرے گا اس انداز پہ جس پہ وہ لفظ یوز ہوا۔ اب یہ جو میں نے بولا اس کو ذرا آگے کی اگزامپل سے نا کلیئرلی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کانٹیکسٹ یعنی بات کس سینس میں کی گئی ہے۔ جب ایک جملے میں لفظ کے استعمال کا انداز ہی بدل گیا تو اس کا مطلب کہ اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ مثلاً ہی از کوکنگ، ہی از کوکنگ یعنی وہ کھانا بنا رہا ہے، وہ شاذ و نادر ہوتا ہے کھانا نہیں بناتے، تو اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھانا بنا رہا ہے۔ کس کس کی ہیلپ ہوتی ہے ویسے کھانا بنانے میں؟ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہوگی، ہے نا؟ لڑکے نہیں کرتے نا ہیلپ، ہسبینڈس نہیں کرتے، بیٹے کر دیتے ہیں کبھی کبھی۔ اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھانا بنا رہا ہے، یعنی کوئی عمل، ایکشن ہو رہا ہے۔
کوئی ورب ہے، کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے. تو یہاں یہ ایک ورب یعنی فعل ہے. کوکنگ یہاں پہ ایک ورب ہے. ہی از کوکنگ، وہ کھانا بنا رہا ہے. جبکہ ہی لوز کوکنگ، اسے کھانا بنانا پسند ہے. اس جملے میں کسی کی پسند کی بات ہوئی ہے کہ کوئی کام کرنا اسے بہت پسند ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اس وقت کھانا بنا رہا ہے. تو یہاں یہ اسم ہے. کوکنگ نہ تو کسی انسان یعنی پرسن ہے، نہ کوئی جگہ، نہ پلیس ہے، نہ کوئی چیز، نہ تھنگ ہے، نہ صفت یعنی نہ ایڈجیکٹو ہے، اور نہ ہی یہ ایڈورب ہے. تو یہ کیا ہے؟ پیچھے اسم کی کون سی کیٹیگری بچی؟ آئیڈیا. تو یہ آئیڈیا ہے. تو یہاں پہ ہی لوز کوکنگ، اسے کوکنگ کرنا پسند ہے. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں کا کلیئر ہوا کہ اردو میں اور انگلش میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، جیسے کہ اردو میں بھی دیکھیں مدد تھا، مدد کا لفظ آ گیا ہے. تو مدد اگر صرف مدد ہے تو وہ تو آئیڈیا میں آئے گا، صحیح ہو گیا. لیکن اگر اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس میں، تو اس وقت وہ اسٹک ان ٹائم ہوگی ہے اور ایز اے ورب وہ ورڈ یوز ہو جائے گا. انگلش میں بھی اسی حساب سے کوکنگ کی اگزامپل آپ کے پاس موجود ہے. ہی از کوکنگ، وہ کھانا بنا رہا ہے. ہی لوز کوکنگ، اسے کھانا بنانا پسند ہے. اور یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میننگ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بات کس سینس میں کی گئی ہے. ہی از کوکنگ میں وہ کوکنگ کا ورڈ کس سینس میں یوز ہوا؟ کھانا بنانے کی سینس میں. ہی لوز کوکنگ میں کس سینس میں یوز ہوا ہے؟ کھانا بنانا ایک اس کی لائکنگ ہے، اس کو پسند ہے کھانا بنانا. تو یہاں پہ وہ ایز اے آئیڈیا یوز ہو گیا. ویسے موسٹلی میلز اس وقت کھانا بناتے ہیں جب یا تو فیمیل نہ ہو یا پھر ان کو کوئی اپنی پسند کی چیز بنانی ہو. یعنی اگر کانٹیکسٹ بدل جائے گا تو کوئی لفظ کیا معنی دیتا ہے یہ اس کانٹیکسٹ پر ہوگا، اور اسی پر منحصر ہے کہ وہ فعل ہوگا یا اسم ہوگا. یعنی کانٹیکسٹ بدل گیا، میننگ چینج ہو گیا. میننگ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور پھر وہ جو میننگ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ وہاں پہ ایز اے فعل یوز ہو رہا ہے یعنی ایز اے ورب ہے یا پھر ایز اے اسم یوز ہوگا. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا بیٹا؟ اگر یہاں تک کے لیکچر میں کوئی بھی پرابلم ہے نا تو اس کو آپ سیٹرڈے کو انشاءاللہ اب ہمارے گروپس کی چیٹ آن ہوگی. اور سیٹرڈے کو میں نے ٹائم اس لیے رکھا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لاسٹ لیکچر کا حصہ ہے یہ والا لیکچر. تو اس میں آپ نے نوٹس نہیں بنانے، اس میں کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے آپ کے لیے، جسٹ آپ اپنے پوائنٹس کو کلیئر کریں. اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ گروپس کی چیٹ آن ہوگی. تو جو بھی کنفیوژن ہے، جو بھی بات کہنی ہے، کسی قسم کا پرابلم آ رہا ہے یا پھر کوئی ایسی بات جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ان باکس میں اگر میرا آنسر نہیں آ رہا اس وقت سیٹرڈے کو ہم گروپ میں بات کریں گے. کیونکہ کمیونیکیشن گیپ مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ ہم سب کا تھوڑا سا ہے، کیونکہ میں ان باکس میں آپ کو آنسر نہیں کر پا رہی ہوں تو سارے کہیں گے کہ پتہ نہیں عجیب سی ہماری ٹیچر ہے. تو میں عجیب سی کوئی نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو نا سیٹرڈے کو انشاءاللہ آنسر دے دوں گی. تو سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم لوگ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے آسانی پیدا کرے. یہاں تک بات مکمل ہوئی اردو انگلش کی. اب ذرا عربی زبان میں آئیڈیا کیسا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. میں نے اس دن لیکچر جب آپ کو آئیڈیا کا کروایا تھا تو ایک بات کہی تھی کہ یہ جو کنفیوژن ہے نا ورڈز کی، کہ کبھی وہ فعل ہو جاتے ہیں کبھی وہ اسم ہو جاتے ہیں، یہ صرف اردو انگلش میں ہوگا، یہ عربک میں نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ہماری عوام نے تو یہ کرنا ہے نا، جس جگہ پہ بول دیا کہ کنفیوز نہیں ہونا اس جگہ پہ تو کنفیوز ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اب ذرا یہ دیکھیں، یہ سارا جو لکھا ہوا ہے یہ یاد نہیں کرنا، اس کو صرف سنیں. کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ میم نے کیا لکھ دیا ہے، یہ ابھی لیول بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، صرف اس کو سنیں بیٹھ کے. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اخبر یخبر اخبارا فہو مخبر، انزل ینزل انزالا فہو منزل، ابصر یبصر ابصارا فہو مبصر. اب یہ نیچے دیکھیں کیا ہے. یہ جو سارے یہ ہے تو ویسے یلو کلر ہے لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا سا لائٹ گرین سا شو ہو رہا ہے، تو چلو لائٹ گرین ہی کر لو. لائٹ گرین کلر میں جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے. یہ جو اورنج کلر میں ہے یہ پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس ہے. کیونکہ عربک میں جس طرح اردو اور انگلش میں ہوتا ہے نا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، اور اردو میں ہے فی الحال، فی الماضی، فی المستقبل، عربک میں ایسا نہیں ہوتا. عربک میں کیا ہوتا ہے؟
فعل ماضی اور فعل مضارع. اب بہت سارے لوگ بولیں گے میم فعل مضارع نہیں ہوتا، فعل مضارع ہوتا ہے. بیٹا آپ اس کو مضارع بھی پڑھ سکتے ہیں، مضارع بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ گرین میں کیا ہے؟ گرین میں آپ کا آئیڈیا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو سارے ورڈ لکھے ہیں، اسلمہ، اخبارہ، انزلہ، ابصرہ، ان ساروں میں سیم کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جن لوگوں نے زولوجی پڑھی یا باٹنی پڑھی ہے، یا چلو کچھ بھی کر لو، کہ اگر کوئی چیز ہے نا، اگر کوئی انسان ہے، ان لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں، کوئی ایسا ٹریٹ ہے، چلو ٹریٹ کر لو، ان میں وہ سیم ہے، تو اس ٹریٹ کی بنا پہ ان کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا جائے گا. اگر کچھ لوگ ہیں، ایک کلاس ہے، اس میں کچھ لوگوں کے لمبے قد ہیں، وہ ایک طرف کر دیے جائیں گے، کچھ کے چھوٹے قد ہیں، وہ ایک طرف کر دیے جائیں گے، کچھ کے درمیانے قد ہیں، وہ ایک طرف کر دیے جائیں گے. یعنی کہ کیٹیگرائز کر دیا گیا. اوکے ہو گیا. اب یہ جو اسلمہ ہے نا، اور اخبارہ، انزلہ، ابصرہ، اب ان کی دیکھیں رائمنگ سکیم سیم ہے. رائمنگ سکیم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ بولتے ہو نا، تو وہ جو ساز ہوتا ہے نا، وہ جو الفاظوں کی ادائیگی ہوتی ہے، الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ سیم ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا. جیسے اگر میں بولتی ہوں اسلمہ یسلمو، یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوا نا. اگر میں بولتی ہوں اسلمہ اخبارہ انزلہ ابصرہ، سیم ہے. یعنی ان کی رائمنگ سکیم سیم ہے. تو یہ جو ورڈز ہیں یہ سیم فیملی کے ہیں، سیم فیملی ہے. یہ اسلمہ فیملی ہے. اسلمہ فیملی کے جیسے یہ سارے لوگ ہیں. ان سارے لوگوں کے اندر نے وہی عادتیں ہیں جو اسلمہ فیملی کے لوگوں کے اندر ہیں. پھر یسلمو. اب یسلمو کیا ہے؟ اب یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے، فعل مضارع، جو کہ عربی میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ایک ہی ٹینس کے اندر آتے ہیں، اور اس ٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع. یہ سارا کچھ ہم آگے سیکھیں گے. جسٹ آپ کے آئیڈیا کے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے، ادروائز یہ ابھی سیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا. تو یہ دیکھیں اسلمہ یسلمو. اب ادھر دیکھیں یہاں کی جو بگننگ ہے، الف، حمزہ اور زبر، کیا یہ اس بگننگ کے جیسی ہے؟ یہ پیش یو، کیا یہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. یہاں یہ اس کی بگننگ چینج ہے، اس کی بگننگ چینج ہے، اس کے بھی اعراب ڈفرینٹ ہیں، اس کے اعراب ڈفرینٹ ہیں. اور یہ آئیڈیا، یہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا. اسلامن، اسلامن، اخبارن، انزالن، ابصارن. تو یہ دیکھیں اب، کیا یہ اسلامہ جیسا ہے؟ کیا یہ یسلمو جیسا ہے؟ کیا یہ مسلمن جیسا ہے؟ نہیں. انگلش اور اردو میں کیا کنفیوژن ہوئی کہ کوکنگ ایک ورڈ ہے، وہی کوکنگ ایک وقت میں وہ ورب ہے اور ایک وقت میں وہ اسم ہے. کس پہ بیس کرے گا؟ کانٹیکسٹ پہ بیس کرے گا. لیکن یہاں پر تو ورب یعنی کہ ٹینسز، پریزنٹ ٹینس بھی ڈفرینٹ فارم میں ہے، پاسٹ ٹینس ڈفرینٹ فارم میں ہے، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ڈفرینٹ فارم میں ہے، اور آئیڈیا تو ان جیسا بالکل ہے ہی نہیں. یعنی لفظ ٹوٹلی چینج ہے. تو لفظ ہی ٹوٹلی چینج ہمیں مل جائے گا، ڈفرینٹ انداز سے لکھا ہوا مل جائے گا، اس کے اعراب ڈفرینٹ ہوں گے، اس کا انداز ان الفاظ سے ڈفرینٹ ہوگا، تو ہمیں آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ مصدر ہے. مصدر یعنی کہ آئیڈیا ہے. تو کنفیوژن تو عربک میں رہی ہی نہیں. عربک میں پاسٹ ٹینس بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ، اور آئیڈیا بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ، اور ڈوئر یعنی کہ جو کچھ کرے گا، اسم فاعل، وہ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. مسلمن اسلمہ جیسا نہیں ہے، مخبرن یخبرو جیسا نہیں ہے، منزلن انزالن جیسا نہیں ہے، مبصرن یبصرو جیسا نہیں ہے. تو یہ تو چینج ہو گیا. اب ذرا اس کے نا میننگس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک یہاں پہ یہ ساری فیملیز لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے صرف میں اسلمہ کا ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو جائے. اسلمہ، وہ فرما بردار ہوا، یعنی کہ پاسٹ ٹینس، وہ فرما بردار ہو چکا ہے. ہی سرونڈرڈ، اس نے سرونڈر کر دیا ہے. اسلمہ کا مطلب ہے، جو اس کا اگر ہم گوگل پہ میننگ دیکھیں نا، تو وہ مطلب آتا ہے اس نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی وہ ہار مان چکا، اس نے سرنڈر کر دیا ہے. لیکن اگر ہم پھر قرآن کے مطابق اور باقی لرننگ کے مطابق، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر فیلڈ کی جو وکیبلری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے،
تو ہر فیلڈ میں جب وہ ووکیبلری آئے گی تو تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے گا میننگس کے اندر. تو اگر یہاں پہ ہم اسلامہ کو کہیں کہ وہ ہتھیار، اس نے ہتھیار ڈال دیے، تو اگر یہ اس وقت اگر کسی لڑائی کی سینس میں یا پھر کسی جنگ کی سینس میں یوز ہو، الگ میننگ بنتا ہے. لیکن جب ہم اس کو کسی کی فرما برداری، کسی کی سب مشن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی سب کچھ قبول کر چکا ہے، اپنا آپ وہ ہار چکا ہے، اس نے فرما برداری قبول کر لی ہے، تو یہاں پہ ہتھیار ڈالنا ایک پراپر میننگ نہیں لگ رہا تھا. اس لیے یہاں پہ پراپر میننگ کیا ہے؟ وہ فرما بردار ہوا، اسلامہ، وہ فرما بردار ہو گیا ہے. پھر سیکنڈ ورب میں آئے یسلمو، وہ فرما برداری کرتا ہے یا وہ فرما برداری کرے گا. اب وہ فرما برداری کرے گا میں نے کیوں لکھا ہے اور کرتا ہے بھی کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ فعل مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں آتے ہیں. فعل ماضی میں جسٹ پاسٹ آئے گا، یعنی کہ وہ فرما بردار ہوا، وہ فرما بردار ہو چکا ہے، اس نے اپنا آپ بھلا دیا ہے، اس نے کسی کی جو فرما برداری ہے وہ قبول کر لی ہے. فعل مضارع میں کیا ہے کہ وہ رائٹ ناؤ، اس مومنٹ پہ وہ ایکشن پرفارم کر رہا ہے، وہ فرما برداری کرتا ہے، وہ فرما برداری کر رہا ہے. یا پھر فیوچر میں کیا ہے کہ وہ فرما برداری کرے گا. اوکے ہو گیا، یہ یسلمو کا میننگ ہو گیا. اب آگے آ جائیں اسلامن، فرما بردار ہونا، فرما برداری. آئیڈیا کو نا عربک میں بولتے ہیں مصدر، مصدر. اب یہ جو فعل ماضی ہے اس کا میننگ کیا تھا؟ اسلمہ کا، وہ فرما بردار ہوا. یسلمو، وہ فرما برداری کرتا ہے. اسلامن، فرما بردار ہونا. یہاں پہ کیا ہے؟ ہی سرونڈرڈ. یسلمو، ہی سرینڈرز. اسلامن، ٹو سرونڈر. ٹھیک ہے، یعنی فرما بردار ہونا، فرما برداری. تو یہاں پہ یہ ایک آئیڈیا ہے، اس وقت یہ کوئی ایکشن نہیں پرفارم ہو رہا کہ وہ کسی پاسٹ میں ہو یا پریزنٹ یا فیوچر میں ہو. فرما برداری ایک آئیڈیا ہے، ایک سوچ ہے، ایک ہونے والا عمل ہے جو کہ اس وقت کسی بھی ٹائم فریم کے اندر ہو نہیں رہا ہے، وہ جسٹ آپ کے مائنڈ کے اندر ہے. اس کو آپ نے ایکشن میں لے کر آنا ہے. جب آپ اس کو ایکشن میں لے کر آؤ گے تو آپ اس کو کسی نہ کسی ٹائم پیریڈ کے اندر کرو گے. یا آپ نے پچھلے ہفتے کسی کی فرما برداری کی ہے، آج آپ نے کہا بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں. کسی نے آج فرما برداری قبول کر لی ہے اور کسی نے فیوچر میں کرنی ہے. تو ہے تو یہ آئیڈیا، لیکن جب وہ پرفارمنس کی بیس پہ آ جائے گا تو وہ ورب میں چینج ہو گیا ہے. لیکن دیکھیے ان کا جو ورڈ ہے عربک میں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اسلامہ ہو گیا ماضی کے لیے، یسلمو ہو گیا پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، اور اسلامن ٹوٹلی آئیڈیا ہے. اور مسلمن وہ بندہ جو فرما برداری کر رہا ہے، فرما برداری کرنے والا. اس مسلمن اسم فاعل ہے who does something. یہ ساری باتیں نہ تو ان کا رٹا لگانا ہے، نہ ان کو اس وقت کوئی یاد کرنے کے لیے پریشان ہونا ہے. صرف سمجھیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ جو اردو اور انگلش میں کنفیوژن آئی ہے کہ ایک ہی ورڈ کسی وقت میں ورب ہے اور کسی وقت میں وہ اسم ہے. عربک میں ایسا نہیں ہوگا. عربک میں اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہوگا، اور وہ ڈفرینٹ ورڈ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مصدر ہے، یہ آئیڈیا ہے، یہ ورب نہیں ہے. اور ورب جو ہیں، جو پریزنٹ یا پاسٹ یا فیوچر ٹینس میں آ رہے ہیں جو الفاظ، ان کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جو مسلمون، مخبرون، منزلون، مبصرون، ان کو دیکھتے، ان کی رائمنگ سکیم، ان کا پیٹرن دیکھتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی فرما برداری کر رہے ہیں. فرما برداری نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس کو مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. بیٹا جب آپ لوگ کسی سے کچھ سیکھنے لگو نا، پہلے تو آپ اپنی سیٹسفیکشن کر لو کہ یہ انسان واقعی آپ کو کچھ سکھا سکتا ہے، آپ کی زندگی میں گروتھ آ سکتی ہے اس انسان کے ساتھ چلتے. یہ انسان اچھا ہے، آپ کو اچھے مشورے دے گا. جب آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہو گئی نا بیٹا، اس وقت پھر وہ لیول آتا ہے قبولیت کا کہ بس قبول کر لیا. یہ جو قبولیت ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی کچھ کیا ہے اور آپ کل نہیں کریں گے، یا پھر جو ہو رہا ہے اسے آپ نے
کسی شک کا شکار ہو گئے یا کسی وقت آپ ہار گئے، کسی وقت آپ فرسٹریٹ ہو گئے، نہیں. قبولیت تو بیٹا پھر قبولیت ہوتی ہے نا. قبولیت میں پھر جب آپ قبول کر لیتے ہو تو پھر وہ حساب ہے کہ اگر یا استاد یا پھر آپ کا لیڈر یا پھر کوئی بھی آپ کا دوست یا پھر کچھ بھی آپ کو اگر اس وقت وہ یہ کہے نا کہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے اور اس کانٹوں بھرے راستے سے چلنے کے بعد ایک منزل خوبصورت آنے والی ہے، تو وہ جو شک میں پڑ جائیں گے نا ان کو وہ منزل نہیں ملے گی. اور وہ جس سے سیٹسفائی ہو چکے تھے کہ ہاں یہ ہمیں بہت اچھا کچھ سکھا سکتا ہے، آگے لے کے جا سکتا ہے، ہمارے حق میں یہ بہتر انسان ہے، اس کو قبول کر لینے کے بعد اس کی جس نے فرما برداری کر لی نا وہ تو پار ہو گیا. جیسے کہ اب اسلام ایک آئیڈیا ہے اور اسلام کو قبول کرنے والا، ایکسیپٹ کرنے والا کون ہے؟ مسلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈس دی ہیں نا، جو احکامات دیے ہیں انسان کو، اگر انسان ان کو قبول کر لیتا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اس وقت مسلم ہے. مسلم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مسلم ایک اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیل جو ہوتی ہے نا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ جس جانب اس کا مالک اس اونٹنی کو لے کے جائے گا وہ اونٹنی اسی جانب جائے گی، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ ہے مسلم، قبول کرنے والا. تو اسلام کو قبول کر لینے کے بعد جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کی ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں تھی. ہمارے آج کے حالات کے مطابق ہے، ہر ایرا کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہر وقت کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ان ضرورتوں کے مطابق چلنا ہے. اور وہ کبھی دائیں جانب ہوں گے لوگ، کبھی بائیں جانب ہوں گے، درمیان میں لٹک رہے ہوں گے. منافقت ان کے اندر آ جائے گی کہ نہیں ہم کچھ حصے کو قبول کریں گے، کچھ حصے کو ہم چھوڑ دیں گے، اور جس حصے کو ہم چھوڑ دیں گے وہ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے آسانی پیدا نہیں کر رہا. آسانی پیدا اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمیں دنیا کی وہ ترقیاں نہیں مل رہی، ہم آسانی سے اپنی زندگی نہیں جی پا رہے، تو ہم ان کمانڈز کو نہیں مانیں گے. تو یہاں پر ہی تو پہچان ہوتی ہے. اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ دیتا ہے، ان کی آزمائش کرتا ہے. کھرے کو اور کھوٹے کو نہ صاف ظاہر کرنے کے لیے اللہ آزمائش دیتا ہے. پھر جو اس آزمائش کو بھی قبول کر لیتے ہیں نا کہ بس اللہ دے رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ ہونے دے رہا ہے، بس اس چیز کو قبول کر لو. وہ سب جانتا ہے، وہ جاننے کے باوجود بھی اس حال کو بدل نہیں رہا، وہ اس حال میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے. تو یعنی کہ وہ کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں تک وہ ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے جو ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہم قبول کر لیں گے تو ہمارا رب ہمیں وہاں تک پہنچا دے گا. تدبیر کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن انسان کا نا اختیار بڑا ہی تھوڑا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس بڑے اختیارات ہیں، لیکن اس کا اختیار صرف یہی ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی تو پانی پی لیا. اور وہ بھی اگر اس کا حکم نہیں ہے نا تو وہ ایک نوالا بھی نیچے نہیں جا سکتا. میری ایک جاننے والی آنٹی ہیں، ان کو کچھ عرصے پہلے ایک پرابلم ہوا، اور پتہ نہیں کوئی ایک دانہ تھا، کوئی چاول کا دانہ یا کوئی ایسی چیز کہ وہ انفیکشن کاز کر گئی. اور اب وہ اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ کچھ بھی چبانے والی چیز نہیں کھا سکتی. انہوں نے صرف لکوڈ یوز کرنا ہے. اب وہ اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہیں اور وہ کوئی بوڑھی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے کھانوں سے محروم ہیں. کھا سکتی ہیں لیکن صرف نرم غذا جو کہ لکوڈ والی ہو. انسان کا اختیار بڑا تھوڑا ہے. اگر وہ چاہتا ہے نا کسی کو پانی نہیں پلانا، وہ پانی نہیں پلائے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ پانی پلانا ہے تو وہ پلا دے گا. تو آزمائشوں کو نہ قبول کر لیں. وہ سورہ البقرہ کے اندر نا ایک واقعہ ہے طالوت اور جالوت کی جو لڑائی تھی. اس وقت میں جو مومنوں کا لشکر تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے نا حکم دیا. اب دیکھیں کہ صحرا ہے اور صحرا سے جب جنگ کے لیے مومن جا رہے ہیں اور
جنگی لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے، اور باقی ساری جنگ کی جو تیاری ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ علم رکھتے ہیں۔ اب اس تیاری میں اور اس صحرا کی جو دھوپ ہوتی ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے، اس دھوپ میں باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ مومن اس وقت نکل رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر راستے میں آتی ہے ایک نہر۔ پتہ ہے اللہ کیا حکم دیتا ہے اس وقت؟ کہ اس نہر کے پانی کو نا پوری پیاس نہیں بجھانی، صرف ایک مٹھی میں پانی لو اور وہ 2-3 گھونٹ پینے، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ یہ حکم ہوا تھا ان مومنوں کو اس وقت۔ اب یہ ایک حکم آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک پیاسا شخص ہے، ایک پیاسا لشکر ہے، اور اس پیاسے لشکر میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مکمل قبول کر چکے ہیں اور ایک وہ جو ڈاواڈول ہیں، جو ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی، جو کبھی شک میں بھی مبتلا اور کبھی یقین میں بھی۔ ان کو بھی یہ حکم آیا کہ پانی تم نے تھوڑا ہی پینا، زیادہ نہیں پینا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی پیاس بجھا لی، انہوں نے جی بھر کے پانی پیا جتنا انہوں نے پینا تھا۔ لیکن جو مومن تھے انہوں نے اتنا ہی پیا جتنا ان کو حکم ہوا۔ اور ایک دعا سورہ البقرہ کے اندر ہے، اور یہ جو ٹف ٹائمز تھے لائف کے، جب یہ دین کا کام شروع کیا تھا تو ٹیچر نے مجھے سکھائی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ بیٹا یہ صبر صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ مشکلات پہ صبر کرتے ہو، صبر اپنی پسند کی چیز سے دور رہنے کا بھی نام ہے۔ تو یہ نہ کہا کریں کہ مجھے صبر کرنا ہے، یا پھر میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، بس یہ کہا کریں اللہ جی یہ کروا دیں۔ اب صبر اس وقت مومن پیاسے ہیں، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس مٹھی سے زیادہ آپ نے پانی پینا ہی نہیں ہے، 2-3 گھونٹ سے زیادہ نہیں پینا۔ مومن کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے۔ انڈیلنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ایک پیالہ ہے نا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے آپ اس کو پلٹ دو تو وہ پورے کا پورا نیچے گر جائے گا۔ یعنی صبر انڈیل دے کہ وہ پورے کا پورا صبر اللہ پاک آپ کے دل پر اتار دے گا، اور آپ اس چیز سے آسانی سے نکل جاؤ گے۔ پھر چاہے وہ مشکل ہے، ناپسند پر صبر کرنا ہے یا پسند پر صبر کرنا ہے۔ اور ثبت اقدام ہے نا، کہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، ہمارے قدم ڈگمگائے نا، جیسے وہ شک والوں کے ڈگمگا گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پانی پینے سے کیا ہوگا، وہ پانی پی گئے، اور پھر اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا تھا؟ وہ جنہوں نے حکم مانا تھا نا، قبول کر لیا تھا، وہ آگے گئے، وہ جنگ جیت گئے، لیکن جنہوں نے پانی پی لیا تھا وہ ہار گئے، وہ پیچھے رہ گئے، اور کھرا کھوٹا الگ ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، فرما بردار ہونے کا نام، قبول کرنے کا نام، اور اسلام کو قبول کرنے والا مسلم کہلاتا ہے۔ مسلم ہونا بہت بڑی شان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں کردار کا بھی مسلمان بنائے، ہمیں ان مومنوں میں شامل فرمائے جو یقین والے مومن ہوتے ہیں، جو ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ آج تک کا آپ لوگوں کا یہی لیکچر تھا، اور الحمدللہ آپ کے جو پوائنٹس تھے، جو کنفیوژنس تھیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسپلین ہو چکی ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو سیٹرڈے کو بیٹا چیٹ آن ہو جائے گی، کوئی ورک نہیں ہے اس ویک کا، کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، جسٹ آپ کی کنفیوژنس دور کرنی تھی۔ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ پراپرلی اسٹیٹس کے لیکچر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور خود کو اور ایک دوسرے کو اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، یہ تو سارے ہی مانگتے ہیں نا، تھوڑا سا بڑا بنا، اور ساتھ میں یہ مانگو کہ اے اللہ ہماری ہمتوں کو بڑھا دے، کہ مشکل ہے، پریشر ہے، فائنینشیل پریشر ہے، ایموشنل پریشر ہے، فیملی کا پریشر ہے، جیسا بھی پریشر ہے، اللہ ہماری ہمت بڑھا دے۔ وہ پھر وقت ایسا ہوگا کہ وہ گرو کر کے نکلو گے نا اس مشکل وقت سے، کہ خود شکر ادا کرو گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مشکل آئی تھی، اور ہم اس سے کچھ بن کے نکلیں، کچھ گنوا کے نہیں نکلے۔
ہم پا کے نکلیں۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔